अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली ख़बर, इमरान ख़ान ने अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में उन्होंने अपने 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी गुफ्तगू की और 13 जनवरी पर भी गुफ्तगू की, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया था। उनका कहना था कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फ़ायज़ ईसा आज तारीख़ के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददियानती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। उन्होंने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी कर रहा है। अलकादिर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए, यानी उन्होंने परसों की बात की 13 को, तो कल उनकी ये गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि कल इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी कबल करीबन 9 बजे मुझे इत्तला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नक्ल हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फ़ैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फ़ैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाज़ बनाकर फ़ैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मुज़हिका खेज़ और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अलकादिर ट्रस्ट केस का आगाज़ तब हुआ था जब हसन नवाज़ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज फैमिली को बेची और NCA ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज़ किया। NCA ने ही इनसे सवाल किया कि ये जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फ़रोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ अपने बेटे का जवाब दे कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह उनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया। जहाँ तक हमारे दौर में काबीना की और इस हवाले से ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, तो ये रकम बराह रास्त NCA ने मलिक रियाज फैमिली के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फ़र्ज़ सिर्फ़ इसे मख्फ़ी रखने के मुआहदे को बरकरार रखना था, यानी हमने इसे आउट नहीं करना था, हमने इसे मीडिया के सामने नहीं लेकर आना था, सिर्फ हमारा काम ये था। उनका हमारा फ़र्ज़ इसे मख्फ़ी या छुपा के रखने का था और हमने पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए मंजूरी दी, क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी रकम कभी नहीं आई थी। अलकादिर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। वो ट्रस्ट तो इस रकम की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर उनके लिए इल्म की शम्मा रोशन करना था। अलकादिर ट्रस्ट से मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक फलाही इदारा है। इसको अगर बंद भी कर दिया जाता है तो ये रकम उन अफराद को वापस जाएगी जो उसके डोनर्स हैं। मुझे इस रकम से कोई फ़ायदा है ना नुकसान। मैं वाज़े कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जिसने अपने अरबों के करप्शन केसेस माफ़ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त जहनी
اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا۔ سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے پاکستان میں ہونے والے اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے کچلتے پورے نظام کو ہی روند دیا گیا ہے۔ ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ SIFC اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ گروتھ ریٹ نہ بڑھنے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاندار دماغ اور سرمایہ ملک سے تیزی سے باہر جا رہا ہے کیونکہ کسی کو اس ملک کے استحکام پر یقین نہیں رہا۔ پاکستانی کمپنیاں اپنا کاروبار دبئی منتقل کر رہی ہیں۔ ایسے ملک میں کبھی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ پاکستان معاشی بحران میں دب چکا ہے اور جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہ لائی گئی، اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی عمران خان صاحب کی گفتگو۔ اب 2 دن پہلے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید مذاکرات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ اتوار کو عمران خان سے ملاقاتیں کروائی گئیں ان کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سینٹ کے چیئرمین نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کا۔ تو اس وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کچھ بات صحیح سمت میں بڑھ رہی ہے، مگر پھر یہ ہوا کہ کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے چیئرمین سینٹ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم سینیٹر اعجاز چودھری کو پروڈکشن آرڈر پر نہیں دے سکتے۔ تو اس سے سینٹ کے چیئرمین کو بھی اپنی اوقات یاد آ گئی ہوگی، جس طرح کے اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہو چکا تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے، انہیں اپنے احکامات پر، اپنے آرڈرز پر عمل درآمد کروانا چاہیے تھا، مگر یوسف رضا گیلانی نے بھی پوری سینٹ کی اس تذلیل کو خاموشی سے برداشت کر لیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ پچھلی بھی مثالیں سامنے رکھتا ہوں۔ خود اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی ایسے بزدلانہ رویے سے پارلیمنٹ کی ایسی تذلیل کا یہ واقعہ کچھ نیا نہیں۔ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں گھس کر اسلام آباد پولیس نے اراکین پارلیمنٹ کو جو گرفتار کیا تھا، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی آج تک اپنے استعفے کا سوچ ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دینے پر غور کر رہا ہوں، مگر انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں۔ اور اسی طرح سے صادق سنجرانی کے دور میں بھی وہ بھی چیئرمین سینٹ تھے۔ خفیہ کیمروں کی بات ہوئی تھی تو چیئرمین سینٹ الیکشن کے دوران برآمدگی پر کچھ نہ کیا انہوں نے بھی، اور چیئرمین سینٹ رضا ربانی کے دور میں بھی سینیٹر نعمان وزیر پر فوجی اہلکاروں نے تشدد کیا تھا، تو اس پر رضا ربانی نے، وہ بھی چیئرمین سینٹ تھے، صرف اسی بات پر اکتفا کیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ سے شکایت لگائی ہے، اور آ کر سینٹ میں سینہ پھلا کر بڑا فخریہ انداز میں کہا تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگا دی ہے۔
تو وہ اسی پر ہی اپنی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ القادر کیس کے متعلق ثمینہ پاشا نے کہا ہے کہ کچھ صحافیوں کو پہلے پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ فیصلہ نہیں آ رہا۔ یہی چیزیں تو ہیں کہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں۔ اگر کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا اور یہ غلط فیصلہ تھا تو پوری کیبنٹ کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ پیسہ ملک ریاض کے حوالے سے تھا تو ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ تو ثمینہ پاشا نے اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور یہ سب کافی اہم سوالات ہیں، اور انہوں نے جو 3-4 پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ کیس کا فیصلہ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے، اور اس فیصلے سے 2 دن پہلے ہی کچھ صحافیوں کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ فیصلہ نہیں آ رہا، جبکہ عدالتی عملہ اور متعلقہ وکلاء کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2 وہ کہتی ہیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے سب وزراء آ کر پریس کانفرنس کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے۔ نمبر 3 اگر کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ غلط تھا تو پوری کیبنٹ کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 4 یہ پیسہ نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا، نہ ہی انہوں نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا، نہ ہی جائیداد ان کے نام ہے، تو عمران خان نے کرپشن کہاں کی؟ نمبر 5 یہ پیسہ ملک ریاض کے حوالے سے تھا تو ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ یہ اہم ترین سوالات ہیں، مگر ان سوالوں کے جوابات کون دے گا؟ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان سے مل کر لگتا ہی نہیں کہ وہ قید میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ کمپرومائز کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جب تک میرا ایک بھی ساتھی رہا نہیں ہو جاتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ میری رہائی کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں، عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی۔ عمران خان سے مل کر لگتا ہی نہیں کہ وہ قید میں ہے، اس سے مل کر لگتا ہے کہ وہ صرف ایک آزاد ہے اور یہ سب قید میں ہیں۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کروں، اور وہ یہ ہے کہ عمر ایوب نے گفتگو کی ہے قومی اسمبلی میں، اور ان کا کہنا تھا کہ شارک مچھلیوں کو صرف پاکستان ہی کی کیبل نظر آتی ہیں جو وہ انہیں ہی کاٹتی ہیں آ کر۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہریوں پر اسنائپر سے گولیاں چلائی گئیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ناخن نکالے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا، فوجی تحویل کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ سوال بھی اٹھایا کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تقریباً 50 لوگ مسنگ ہیں اور ان کے بارے میں حکومت کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ سویلین کو ملٹری تحویل میں کیوں رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی ادارے کا ایک کاروباری شخصیت کے درمیان معاہدے کو عمران خان سے جوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یونیورسٹی اور اسپتال بنائے، پھر ان کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس دوران قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ارکان نے مسلسل او کے نعرے بھی لگائے۔ تو یہ ہیں اب تک کی آپ کے سامنے جو شیئر کرنی تھی خبریں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔